नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि कानूनी रुकावटें खत्म होने के बाद मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में कैसे कामयाब हो सकेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुस्लिम लीग नून के कायद को मिलने वाले कानूनी रिलीफ पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि नैब क्यों अपने बनाए हुए केसेस से पीछे हट रहा है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको सेहूनी रियासत के ग्रेटर इजराइल प्लान और अमेरिका में इजराइल के खिलाफ उठने वाली अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में बताएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। एवन फील्ड रेफरेंस के बाद मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में रिलीफ फराहम करते हुए एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार देकर बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पुरुम्मीद हैं और पार्टी रहनुमाओं की तरफ से तवक्को की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। अलबत्ता इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले मियां नवाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आयद ताहयात नाअहली का सिलसिला भी खत्म होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मानना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के मुकम्मल अहल हैं और साबिक वजीर आजम इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। आपको याद कराते चलें कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद ताहयात नाअहली को 5 साल तक महदूद कर दिया गया था। यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर देखें तो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन तोशाखाना केस में सजा और नाअहली के बाद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन खासी कमजोर नजर आ रही है और यूं मालूम हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन का मैदान खाली है। मियां नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली का भी फैसला जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का सियासी मैदान वाज़े हो रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी ने गुज़श्ता हफ्ते एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को इक़्तिदार में आता नहीं देख रहा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि जावेद हाशमी को क्यों लगता है कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और आसिफ जरदारी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। क्या इलेक्शन में इल्तवा भी मुमकिन है और पाकिस्तान की सियासी बिसात मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आखिरी आपका जो स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया, इसके बड़े चर्चे हैं। आपका ये जो बयान आया है, इसका पस मंज़र क्या है? अगर ना जरदारी साहब आ रहे हैं, ना बिलावल साहब हैं, ना नवाज शरीफ हैं, ना शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर किसको आता देख रहे हैं इक़्तिदार में? सादिया, मैंने एक और नाम भी शामिल किया था जी, शायद वो आपके ज़हन में नहीं है जी। मैंने इमरान खान का बिल्कुल नाम भी शामिल, बिल्कुल वो भी नहीं है। वो भी मेरे अंदाजे जो कि मैं अपने मुल्क को, अपने मुल्क की सियासत को, अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, अपने मुल्क के सियासतदानों को जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो ये है कि ये तमाम पार्टियां मिलके भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड ही नहीं करती, जी, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा ही नहीं करती, तो वो इलेक्शन हो भी जाए तो जो अपनी मर्जी से कराएंगे फिर वो अपनी मर्जी से नताइज देंगे और वो किसी ऐसे आदमी को कभी वजीर आज़म नहीं बनाएंगे जिसकी कुछ थोड़ी सी भी कोई अहमियत या हैसियत हो। ठीक है। तो इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि इस जो मौजूदा हालात हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं तो वो नवाज शरीफ की बजाय इमरान खान पॉपुलर वोट का हामिल है, उसकी पार्टी के पास है वोट। तो उसमें मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा इत्तेहाद बना लें, गलत तरीके से ले भी आए
تو انہیں تو بلکہ اس سے انکار کرنا چاہیے، دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں نے یہ بات جو آج کر رہا ہوں جی میاں نواز شریف کے بارے میں 2018 میں عمران خان نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ نواز شریف کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو میں نے کہا عمران خان صاحب آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیں، رائٹ کیونکہ اگر آپ کی اپوزیشن 70-80 سیٹیں آ جائیں گی تو وہ آپ کی اپنی ہوں گی، اور نہ مانگے تانگے کی اپوزیشن ہوگی نہ مانگے تانگے کی حکومت ہوگی. میاں نواز شریف وزیر اعظم آپ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق بن رہا ہے، تو اگر وہ بن بھی جائے اتنی بڑی اپوزیشن کے بعد آپ اس ملک کے لیڈر ہوں گے، لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوں گی اور اگلا الیکشن آپ کا ہے. ٹھیک تو ہے وہ میری بات نہیں مانے تھے، آج بڑی مانتے ہیں. میں نے اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کی تھی، ٹھیک آج وہی بات وہ کر رہے اس کو ہیں کریں جو ایکسیپٹ نواز شریف ٹھیک کے ہے. ساتھ کر رہا تھا، اچھا آج جاوید وہ ہاشمی عمران خان صاحب کے بالکل ساتھ. آپ نے جس طرح ان 4 لوگوں کے میں نے نام لیا اور آپ نے کہا کہ ایک اور نام تھا عمران خان کا تھا. عمران خان کا شاید نام میں نے اس لیے بھی نہیں لیا کیونکہ ان کا تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ وہ پابند سلاسل ہیں یا ان کی نااہلی ہے، تو وہ آنے والے الیکشن میں اگر 8 فروری کو الیکشن ہیں تو اس میں تو وہ حصہ لے نہیں پائیں گے. بٹ باقی لوگ جو باقی لیڈران ہیں وہ آزاد ہیں، الیکشن کیمپین لڑ سکتے ہیں، ہو بھی رہی ہے ان کی تو الیکشن کیمپیننگ کا آغاز بھی ہو گیا، الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طریقے سے قانونی اور عدالتی ریلیف ان کو ملتا چلا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. یہ جو لاڈلے کا تاثر ہے یا ٹیگ ہے جو اس وقت نواز شریف صاحب پہ لگا ہوا ہے کہ وہی لوگ جو کل کو ان کو سزائیں دے رہے تھے، ان کے خلاف کیسز بنا رہے تھے، نیب وہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، وہی عدالتیں ان کو ریلیف دینا شروع ہو گئے ہیں. اس لاڈلے کے تاثر کے ساتھ پی ایم ایل این کامیاب ہو سکتی ہے انتخابات میں؟ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی. دیکھیں یہی سہولتیں عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں ملی تھی. جی اب اگرچہ یہ جائز بھی ہو سکتی ہیں، نیب کے جو مقدمات ہیں مجھ پر بھی ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نیب کوئی سچی اکاؤنٹیبلٹی لینے والی کوئی تنظیم ہے. ٹھیک ہے تو آج اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے تو وہ عدالتیں کیا کرے؟ جب وہی نیب کہتی ہے کہ ہمارے کیسز غلط تھے. تو بات یہ ہے، میں آپ یہ کوئی لاڈلے پن کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ لاڈلے اپنے آپ کو سمجھنے لگیں گے، ابھی تھوڑا دیر گزرنے تو دے، سب سے پتہ کر لیں گے. اگر انڈائریکٹلی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہی پھر ان کے ساتھ ہوگا. تو عمران خان کو جو پابند سلاسل کیا گیا ہے اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگرچہ زیادتیاں یہ ہوتی نہیں ہیں، میں نے تو ذکر کیا ہے. دیکھیں کہ جب تک فری اینڈ فیئر ماحول نہیں ہے تو وہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بن بھی جائیں تو 3 مہینے نکال لیں گے تو پاکستان کے مسائل کا حل تو نہ ہوا. وہ تو مسائل تو بڑھتے گئے. 75 سال ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں تو مسائل تو بڑھ گئے ہیں. پاکستان زیادہ غریب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے معیشت زیادہ خراب ہو گئی ہے. دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے 25 نوجوان جو ہیں ایک حلے میں آ کے شہید کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بڑی ہیں. جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ اگر آج عمران خان باہر ہو اور الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں تو وہ جیت جائیں گے، ان کو ہرانا مشکل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی کی جو سچویشن ہے، پی ٹی آئی کی باغ ڈور جو بیرسٹر گوہر کے ہاتھ دی گئی ہے، جو کہ خود کو کہتے ہیں کہ جی میں عارضی طور پہ چیئرمین ہوں کیونکہ خان صاحب نہیں کنٹیسٹ کر سکتے تھے، اس طریقے سے
پارٹی چل پائے گی کہ اگر خان صاحب کی پریزنس نہیں ہے یا ان کی ایبسنس میں دیگر لوگ وہ بھی کہیں کوئی اکا دکا لوگ نظر آ رہے ہیں کیمپین کرتے ہوئے، ادروائز تو وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں، سو پی ٹی آئی کا فیوچر ہے؟ جی میں آپ سے میں عرض کروں اس وقت تو تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوگا. جو پابندیاں ہیں، جی جو دہشت گردی کا عالم ہے، جرت بھی نہیں ہے. یہ پارٹی میں خامی رہ گئی. کئی خامیاں ہیں خان صاحب میں، لیکن یہ خامی وہ انہوں نے تحریک کو جماعت میں کنورٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. جب میں جماعت کو آرگنائز کرنے لگا تو انہوں نے کہا یہ بھی رہنے دے، یہ بھی رہنے دے. تو آج جماعت نہیں ہے. اب جب وہ پکڑتے ہیں، کبھی نہیں ہوا یہ ایک دھوش کے اوپر، ایک خوف دلانے کے اوپر. وہ تو بالکل بکری کے میمنے کی طرح بیان پہ بیان دینا شروع کرتے ہیں. تحریک انصاف کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دلی طور پر اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں لڑنے دیں گے تو نہیں لڑ سکے گی تحریک انصاف. لیکن اس کا نہ لڑنا، وہ اس کو کہنا، میں سمجھتا ہوں توہین ہے الیکشن کی. وہ پاکستان کی مسائل کو حل کرنے والا الیکشن نہیں ہوگا. وہ پاکستان کے مسائل کی خلیج میں پھنسانے والا الیکشن ہوگا. پھر ایسا الیکشن کیوں کرائیں؟ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے اور اسی طریقے سے ہاف ہارٹیڈلی ہونے تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بٹ ابھی کی سچویشن یہی ہے، جیسے آپ نے خود کہا، اور آپ نے تو اس سے بھی بڑھ کے کہا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہوں گے. تو یہ 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہوئے آپ کو واقعی نظر آ رہے ہیں اس تاریخ پہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب تو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ شاید آگے پیچھے ہو جائے معاملہ. میں چونکہ لوگوں میں بسنے والا آدمی ہوں، جی میں دیہاتوں میں رہتا ہوں، شہر کے بھی. میں ایک کی بات کو سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ بیسک چیز سمجھے نا، نہیں ہوں گے الیکشن. یہ میری اسسمنٹ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس کے لیے فضا بھی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے قانون بھی آ جائے گا، اس کے لیے جو ہمیشہ ٹھیک ہے. نہیں لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سارے سیاستدان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے حالات بڑے برے ہیں، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے، تو پھر حل کس طریقے سے نکلے گا؟ یہ آپ اس معاملے کو کتنا لمبا کھینچ پائیں گے؟ معیشت تو آپ کے دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں، وہ دیکھیں، وہ معیشت تھوڑا سا آج کل اگر دیکھیں ہم تو پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے. ہمارا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری جو سعودی عرب، امریکہ، یو اے ای، چائنا، حتیٰ کہ اب جو ہے وہ روس بھی، وہ ایک معیشت کی چونکہ جغرافیائی طور پہ پاکستان بہت اہم ہے، تو وہ سارا ان ڈالروں کا ادھر ہی ہے. لیکن چل جائے گی معیشت، تھوڑی سی بہتر بھی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی مستقل حل نہیں ہے. وہ بھی انڈیا کو بھی آپ کی ضرورت ہے. وہ آپ سے بھی راستہ مانگنے کے بعد یہ الیکشن ہونے دے مودی کے، وہ آپ کے پاؤں پہ آ کے بیٹھا ہوگا انڈیا، مودی بھی جیت لے. کیونکہ ان کے جو انہوں نے ترقی بہت کر لی ہے، وہ ان کا رستہ ہی پاکستان ہے. اس کے بغیر وہ ترقی گھر میں دھری جائے گی. چائنا کو آپ بالکل چاہیے آپ کا گوادر، رشیا کو چاہیے آپ کا گوادر، ایران کو چاہیے اپنی لائن وہاں پہنچانے کے لیے، تاجکستان کو چاہیے اپنی لائنیں انڈیا کو پہنچانے کے لیے. یہ تمام چیزوں میں پاکستان سے سعودی عرب کو بھی سخت ضرورت ہے ان کو آخری ملکوں تک اپنے تیل پہنچانے کے لیے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ اہم ترین ہے، لیکن یہ پیچھے اس لیے رہ گیا ہے، اس کی ترقی نہیں ہو سکی کیونکہ یہاں کی جو قیادت ہوتی ہے، وہ یا حکومتیں ہوتی ہیں،
وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے. چند آخری لمحات ہیں پروگرام کے لیے, تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ, ایک تو آپ نے چلیں 8 فروری کو الیکشن جو ہیں وہ نہیں نظر آ رہے, بٹ جب بھی ہوتے ہیں آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کریں, نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے؟ دیکھیے میں نے تو ان 3-4 سالوں میں میری پوری جائیدادوں کو انہوں نے آ کے ملیے میٹ کر دیا. عمران صاحب کے دور میں تو جنگ لڑ رہا ہوں, وہی کھڑا ہوں جہاں جمہوریت کا تقاضا بھی ہے اور سیاسی پارٹی کے طور پر مسلم لیگ کی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے, سارے سیاستدانوں کو اس ایک چیز پہ بہرحال ضرور متفق ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. we'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. انتخابات کے قریب آتے ہی ایک طرف مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف کا سلسلہ جاری ہے, دوسری طرف سابق چیئرمین تحریک انصاف کے قانونی مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ منگل کے روز ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر میاں نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کیا تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی سماعت کی. کیس کی سماعت کے دوران نیب کی طرف سے پیش کیا گیا موقف سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ان کا کیس واجد ضیاء کے مفروضے پر مبنی تھا. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی آئی ٹی کا سربراہ واجد ضیاء خود کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سب مفروضات پر مبنی ہے اور مفروضات پر سزا کیسے ہو سکتی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے دسمبر 2018 میں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں میاں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی, جبکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں انہیں باعزت بری کر دیا تھا, تاہم 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل کیا تھا, جبکہ تمام جائیدادیں ضبط کرنے اور جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ کو یاد کراتے چلیں کہ 29 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 11 سال کی سزا کالعدم قرار دے کر انہیں بری کیا تھا. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا وجہ ہے نیب کے بنائے ہوئے کیسز آل میں پہنچنے کے بعد کیوں ٹھہر نہیں پاتے, اور کیا وجہ ہے کہ نیب اپنے ہی بنائے ہوئے کیسز سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. پروگرام کے اس حصے میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حافظ احسان احمد اور سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر خان جدون صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. جدون صاحب, نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے راستے کلیئر ہو گئے؟ آبویسلی ابھی جو کل ان کی العزیزیہ میں ایکویٹل رہی ہے تو اپیل ان کی ایکسیپٹ ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں کوئی مین ہرڈل اب نہیں رہی ہے. جو 62 F1 والے کیسز ہیں اس کے بھی ریٹن آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. ایک دوسرے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا یہ تمام کیسز جو ہیں وہ کلب کر دیں, اس سے میرے خیال میں فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے پوائنٹ وہاں پہ یہ اٹھایا تھا کہ جو سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی, اس میں امینڈمنٹ ہو کے جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ 5 سال کر دی گئی ہے 62 1F میں. تو اب اس میں بھی یقینی طور پہ فیصلہ آ جائے گا, لیکن ابھی ان کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ مینلی جو ہرڈل تھی وہ ختم ہو گئی کنویکشن دونوں اپیلوں میں, العزیزیہ میں بھی اور دوسرے میں بھی, اور نااہلی جو ہے وہ پھر اہلیت میں تبدیل بھی ہو جائے گی. جی جی obviously یہی لگ رہا ہے. تو حافظ صاحب, نیب پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ ایک شخص بڑا کرپٹ ہے, بڑے شواہد ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو مفروضے پر مبنی تھی ساری چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 1947 سے لے کے ہم نے 97 تک ایک تو اکاؤنٹیبلٹی لا نہیں بنایا, اور ہم نے سمجھا کہ اس ملک میں احتساب یا ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کا نقصان یہ نکلا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے گورننس, کرپشن, یہ ساری چیزیں جو آگے بڑھتی گئیں. جب 97 کے اندر احتساب ایکٹ آیا تو اس کے اندر جب کیسز سٹارٹ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی آئی, پولیٹیکل انجینئرنگ بھی آئی, اور احتساب ریفرنس جو تھے جو بنے الٹیمیٹلی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹ اسائڈ بھی کیا, اور ان کے پیچھے کچھ آڈیو لیکس بھی آئیں. اس کے بعد 99 کے اندر جو جنرل مشرف کا آیا, اس کے اندر بھی جو نیت تو یہی تھی کہ اس کو ہم اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر لے کے جائیں گے, لیکن جب وہ چلنا شروع ہوا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہی پھر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی آئی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی آئی, اور نیب ایز ٹول کے طور پہ یوز ہوتا رہا پولیٹیکل کیسز کے اندر. اور جو ایجنڈا اصل تھا کہ اس ملک کے اندر یا اس ملک کے اداروں کے اندر جو کرپشن یا فیورٹزم یا اس کے تحت جو بے ایمانی ہوتی ہے اور اس سے جو کک بیکس لیے جاتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, تو وہ نہیں ہوا, اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آبزرو کیا, ہائی کورٹ نے بھی آبزرو
آبزرو کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی آئی، اس نے دوسری کو وکٹمائز کیا، دوسری نے پہلی کو کیا، اور اس کو کبھی بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اب جن اسپیسیفک چیزوں پہ آپ بات کرتے ہیں، اگر ہم ان ساری چیزوں کو چلے جائیں 2016 کے اندر کہ جب پاناما کا کیس آیا تو کتنی ہائپ اس کے اندر کریٹ آئی، پھر جب اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لیا تو پھر کتنی ہائپ کریٹ آئی، پھر جب سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا اور اس سے پہلے انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی، اور اس جے آئی ٹی جو ہے بڑے لمبے چوڑے عرصے میں بیٹھی رہی. انہوں نے باہر کے ممالک کے وزٹس کیے اور ان کو جو ہے بڑے ثبوت ان کے ہاتھ لگے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 3 ریفرنسز اس پہ بننے چاہیے، ایک فلیگ شپ کا بنا، ایک ایون فیلڈ کا، پھر العزیزیہ کا، اور ساتھ ہی میاں صاحب جو تھے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا 62(1)(f) کے نیچے. اور پھر وہ چیزیں جب آپ ٹرائل کورٹ کے اندر چلیں تو آپ کے سامنے چیزیں آئیں کہ کس طرح جج نے بیہیو کیا، کس طرح ارشد ملک صاحب جو تھے ان کی ویڈیوز یہاں پہ آئیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو چیز آئی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے آیا ہے. آگے ہوتا یہ تھا کہ جو نیب کی پروسیکیوشن تھی اس کے کچھ آپٹکس ہوتے تھے کہ وہ کیسز کو کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کرتا تھا، بلکہ چیزیں تو اب تو بالکل نہیں ہوتی. انہوں نے خود ہی کہہ دیا جو سربراہ تھے جے آئی ٹی کے، انہوں نے مفروضے پہ پہلے چیزیں جو تھیں وہ ومز پہ چلتی تھیں، اور وہ پرسنالٹیز جب پیچھے ہٹتی تھی تو نیب کسی حد تک چیزوں کو ٹیک آن کرتا تھا. اب اس کے اندر جو ایک نئی چیز آئی ہے، جو ایک نیا فینومینا آیا جس نے اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک کیا ہے، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پھر کیوں اس ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ہر دور میں ایک کوئی سیاستدان، ایک لیڈر، ایک شخص جو ہے وہ ایسا ہی وہ ایسا وکٹم بنتا ہے، اور دیکھیں نا کہ اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ بھی جاتی ہے، وہ پرائم منسٹر آفس سے بھی نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پبلک کے اندر بھی وہ جا نہیں سکتا، وہ جیل کے اندر جاتا ہے، اور جو باہر جاتا ہے. ایک چیز میں اس اندر ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس دفعہ جو نیب نے کیا ہے وہ کیا یہ ہے کہ آپ نے تو دوسری سٹیٹمنٹ بھی بات کی نا واجد ضیاء کی، اس سے پہلے پروسیکیوٹر جنرل جو تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ریسٹریشن آف اپیل سے کہا تھا کہ یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنے ہیں، ان کو سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے واچ کر رہا ہے، تو میننگ دیر بائے کہ انہوں نے اس سے ڈسٹنس کیا، اونرشپ انہوں نے واپس لی، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر جان. اور یہی ایون فیلڈ کے اندر ریزلٹس آپ نے نکلا کہ ایون فیلڈ کا تو 27 اکتوبر 2022 کو فیصلہ آ چکا تھا. پاناما والے میں بھی جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی ہائپ تھی، وہ 400 لوگوں کی اور اسی طرح کل بھی، اور اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے آپ نے سارے کیس دیکھ لیے. اور کبھی بھی کرمنل کیسز کے اندر پروسیکیوشن نہیں کہتی جی کیس کو ریمانڈ کرے، وہ کہتی فیصلہ کرے. صاحب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو پھر اس چیز سے بھی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو پھر دوسرے سابق وزیر اعظم بھی آئیں گے تو پھر یہی ادارے یہ بھی بتا رہے ہوں گے، نیب وغیرہ سب آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ بھی غلط ہو گیا تھا، یہ بھی اس وقت کسی مفروضے پہ ہی تھا. یہ اب دیکھیں، یہ آپ کے جتنے بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد جو لوگ کیس بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے غلط بنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس لوگوں سے تو آپ نے انتقام لے لیا اس کو 5 سال کے، لیکن جو ملک کا نقصان کرتے ہیں آپ 2017-18 کے بعد جو اکانومی تھی، آج دیکھیں یہ اس پاکستان کے ساتھ یہی کھیل چلتا رہے گا اور آگے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ رک جائے گا. آج اس کو اندر کرنا ہے جیل کے اندر، ایک کو آگے لانا ہے، اس کو ہٹا کے دوسرے کو لانا ہے. اب اس کے پیچھے دیکھیں پروسیکیوشن سول گورنمنٹ کے پاس اختیار کیا مجھے بتائیں، جو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا پرویز لائی، عمران خان اپنی ایف آئی آر نہیں کروا سکتا. اب دوسری سول گورنمنٹ کی بھی اگر ہائبریڈ رجیم آپ نے چلانا ہے، یہ دیکھیں نیب کچھ نہیں کرتا، نیب کے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، نیب کے پیچھے جو چابی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. نیب کو تو کہیں جی یہ کیس کیوں بنایا، وہ کہتے ہیں جی اب دیکھیں نا جے آئی ٹی سربراہ تھا وہ کس نے لگایا تھا، ٹھیک ہے، جے آئی ٹی بنی کس طرح ہے، وہ کہتے ہیں جی جے آئی ٹی کے جو انالیسس تھا اس پہ ہم نے، انہوں نے کہا جی انالیسس تھا اس کے ساتھ ڈاکومنٹ دکھائیں. کل انہوں نے کہا کہتے ہیں ڈاکومنٹس تو ہمارے پاس اوریجنل آئی نہیں ہے. اب یہی جج جو ہیں، یہی اپیل پینڈنگ تھی، وہ کہتے تھے وہ کرپشن ہی کرپشن ہے جی، فلانی چیز کہاں سے بنا لی، فلانی کہاں سے بنا لی. ایون کہ میاں نواز شریف نے جج جو ٹرائل کورٹ تھے انہوں نے کہا جی میری وائف جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، مجھے آنے دیں فیصلہ تب سنا. انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر ہم فیصلہ سناتے ہیں، اس کو قید کر دیا اور آئے ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا. اتنی بات ماننے کے لیے جو ہے وہ کورٹ تیار نہیں تھی کہ مجھے آنے دیں، میرے آنے پہ آپ فیصلہ سنا دیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ آئیں یا نہ ہم آپ کو فیصلہ سناتے ہیں، آپ پھر آئیں گے ایز اے جو ہے وہ کانوکٹ ہی آئیں گے. تو وہ جب جیل پہ آئے، اب آئیں تو ان کو اریسٹ کر لیا. کہ دیکھیں نا اب یہ اس طرح نظام اس ملک کے اندر چل تو رہا ہے، لیکن ساتھ انڈیا کو دیکھیں $600 ارب جو ہے اس کے ریزرو ہیں، ہمارے اپنے $2 ارب بھی ریزرو نہیں ہے. اور اب معیشت کو تباہ کر دیا. ایک عام آدمی کی زندگی دیکھیں نا کس طرح جا رہی ہے. آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیریزن کریں نا، اب دیکھیں بائی فورس سے نظام نہیں چلنے والا. اور ایک اگر آپ یہی کھیل کھیلتے رہیں گے، آج اس کی لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. تو آپ نے اتنے سال عوام کو یہ بتایا، میں نواز شریف والے کیس میں بات کر رہی ہوں، آپ نے بتایا کہ یہ سب سیاہ ہے، آپ نے سیاہ سفید پہنا ہوا نا، جی جی بالکل، آپ کا کالا کوٹ ہے. آپ نے اب عوام کو بتا دیا کہ کالا نہیں ہے، یہ سب سفید تھا. یہ اس وقت عوام کو ہم بتا رہے تھے کالا ہے.
نہیں عوام کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عوام کو دھوکہ دینا بند کریں, عوام کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ جو بندہ ٹھیک ہے اس کو 5 سال کے لیے چلنے دیں, خدا کے لیے میں تو واسطہ ڈالتا ہوں لوگوں کے لیے کہ اس کو عوام کو فیصلہ کرنے دیں, چاہے وہ غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, ڈیموکریسی کا تو یہ مطلب ہے نا. تو اگلے 5 سال میں عوام خود جو ہے احتساب کر لیں گے. اگر آپ نے بندے کو بنانا ہے, آپ نے ہٹانا ہے, تو پھر عوام کا تو وہ تو کوئی مینڈیٹ. اچھا لیکن یہ احتساب عدالت نیب کی جب بات کرتے ہیں, ناٹ عدالت نیب کے ادارے پہ آتے ہیں, اگر شاہد خاقان عباسی یا 1-2 اور بڑے سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ, کیونکہ یہ بھی بھگت چکے ہیں نا کیسز, یہ بھی اس چیز سے گزرے ہیں نیب کس طریقے سے کام کرتا ہے, کہتے ہیں ختم کر دیں. تو نیب کو ختم کرنا حل ہے؟ دیکھیں نیب کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے, نیب کی لیجسلیشن کو ختم کرنا مسئلے کا حل ہے. چونکہ نیب کی جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر وہ سارے ٹولز ہے اور وہ سارا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے کہ جس کو آپ نے ایک ہائبرڈ رجیم کے اندر لے کے جا کے آپ اس کے اندر ایک چیز ڈالتے ہیں اور اس سے آپ ڈیزائرڈ ریزلٹس لیتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے کہ یہ جو 200-250-300 ریفرنسز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا سارا دوسرا سسٹم جو ہے, آپ کی اکانومی چوک کر گئی, آپ کا پولیٹیکل سسٹم ڈی اسٹیبلائز کر گیا, اور اس کے بعد آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی اس چیز کے اندر. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ہو, جس کے اندر پرماننٹ اس کے اندر سیٹ اپ ہو, اور اس کے اندر ایک کیس بنانے کا بھی ایک میکانزم ہو, اور وہ بنائے لائک دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر جس طرح نیشنل کرائم ایجنسیز ہیں, یا ایک اس سیٹ اپ کے اندر. جب آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, یہی لوگ جو آج اعتراض اٹھاتے ہیں یا یہی لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو نیب بند کر دینی چاہیے, جب تک نیب ہے اس ملک میں معیشت نہیں چلے گی, کوئی کام نہیں ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, لوگ بھاگیں گے, یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ خود کیوں نہیں ختم کرتے جب قانون سازی اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم ویو ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا پالیٹیشین اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہتا. وہ اس لیے نہیں چینج کرنا چاہتا کہ اس سٹیٹس کو سے اس کو ایڈوانٹیجز ہیں. یہاں تو یہ ہونا کہ ہم نے بڑے سفید کپڑے پہنے ہوں اور ہمیں کسی چیز کا ڈر ہی نہ ہو, لہٰذا ہم یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہم سسٹم پہ بات کرتے ہیں, اور جب ہم چھوٹ جاتے ہیں تو وہ سسٹم کے چونکہ بینیفیشری ہوتے ہیں تو ہم اس لیجسلیشن پہ نہیں جاتے اور وے فارورڈ پہ بھی. لیکن ایک چیز جو اس کے اندر اب آنی چاہیے کہ انف از انف, ہمیں اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی پہ جانا چاہیے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف نیب کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ ادارہ ایسا ہے کہ ایک وقت پہ آ کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرتا ہے, لوگوں کو اندر کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے, اور اس کے بعد پکڑتا ہے, اور دوسری سٹیج پہ آ کے کہتا ہے جی ہمارا تو اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. اگر یہ تعلق نہیں ہے, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, تو کیا ملک اس طرح آگے جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک, اور اس کوسچن مارک کو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ انہی لیجسلیچرز نے اور انہی پارلیمنٹ نے کرنا. اگر یہ نہیں کریں گے اس سارے کے اندر, تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کا پرسپشن ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر یا پارلیمنٹ کے اوپر یا پولیٹیکل لیڈرز پہ کہ آپ باہر جا کے سروے کروا لیں, وہ تو اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ میری جو چیزیں ہیں, نہ میری اکانومی بہتر ہے, نہ میرے بچے بہتر ہیں, نہ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں نادرا میں جاؤں پیسے ہے, میں پولیس اسٹیشن جاؤں پیسے ہے, اور اس کے بعد اگر میں بجلی والے کے پاس جاؤں پیسے ہے, گیس والے کے پاس جائیں, تو پھر یہ سارا سسٹم کس کے لیے ہے؟ وہ اس سسٹم کو اس لیے ریپ اپ کی بات کرتا ہے. کورٹس, عدالت, اور عدالت میں بھی چلیں ایک جج پہ آ جاتے ہیں, ایک جج, اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھتا کہ وہی ایک فیصلہ صادر کرتا ہے, اس کے دستخط ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی یہ شخص کرپٹ ہے, اس کو اتنے سال کی سزا, یہ شخص اتنے سال کی نااہل ہے, اور پھر وہی شخص, وہی جج جو ہے وہ یہ فیصلہ دیتا ہے کیونکہ سزا کا عدم ہو گئی. یہ دیکھیں نا, جس طرح حافظ صاحب نے کہا ہے, ہمارے ملک کے اندر یہ ہمارا دونوں کنسنسس ہے, کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے نا, نہ ہی وہ کریڈیبل ہے, کوئی بندہ, عام بندہ, ہم ایز اے بطور وکیل اپنی جوڈیشری پہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, چاہے میرے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, ان کے حق میں کرتے ہیں, یا میرے حق میں کرتے ہیں, ان کے خلاف کرتے ہیں. ہم دونوں کو کم از کم ایک بندے پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا. تو یہ ہمارا بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا. آپ نیب کی بات کرتے ہیں, نیب کو یہ ختم کرنے سے یا اسٹیبلش کرنے سے کوئی مقصد نہیں ہوتا. جب تک آپ کا ادارہ انڈیپینڈنٹلی ہوگا, اس کے اندر میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی, اور میرٹ بیس جو ہے وہ کرپشن کی تحقیقات کر کے ریفرنس نہیں فائل کرے گا نا, کوئی فائدہ نہیں. چاہے لا ہو, ادارہ ہو یا نہ ہو, ریفارمز کی گنجائش تو رہتی ہے, لیکن کسی بھی ادارے کو آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں گے تو وہ کرے گا. ٹھیک ہے. جہانگیر خان جگلون صاحب, حافظ احسان احمد صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. غزہ میں جاری نسل کشی اور جنگی جرائم کی آڑ میں صہیونی ریاست گریٹر اسرائیل پلان کو حتمی شکل دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
ایک طرف امریکہ گریٹر اسرائیل پلان کی تکمیل میں اسرائیل کے واحد حامی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، دوسری طرف امریکہ گزشتہ 2 ماہ کی مشرق وسطی پالیسیوں کی بدولت خطے میں اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن عرب ممالک میں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ غزہ کی جنگ میں امریکہ کا کردار نہ صرف ایک سپوائلر کا ہے بلکہ مکمل تباہی کا سامان بھی واشنگٹن ہی فراہم کر رہا ہے۔ ہر بامب جو غزہ کے رہائشیوں پر گرایا جا رہا ہے وہ امریکہ نے بنایا ہے، اور امریکہ اسرائیل کی ضرورت کے مطابق اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کا کردار انتہائی شرمناک ہے، جس کی بدولت ہزاروں کی تعداد میں معصوم لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطی جنگ کی صورتحال سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ 1 ماہ کے دوران امریکہ کے خلاف مشرق وسطی میں 3 مختلف محاذ گرم ہو چکے ہیں۔ عراق اور شام کے اندر موجود امریکی فوجی اڈوں پر مزاحمتی گروپوں کی طرف سے حملوں کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ تیسرا محاذ ریڈ سی میں کھل چکا ہے، جہاں یمنی ہوتی امریکی بحری بیڑے کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی کمرشل جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا ہوتی میزائل حملوں کی وجہ سے ایک امریکی کمرشل جہاز کافی حد تک تباہ ہوا، جبکہ اس وقت ریڈ سی انٹرنیشنل تجارت کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی سرپرستی کی بدولت امریکی صدر جو بائیڈن کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے اندر موجود نوجوان نسل اسرائیل کی سپورٹ کرنے والی وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس وقت امریکہ کے ہر شہر اور ہر ریاست میں صدر بائیڈن کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مسلم ورلڈ اور پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو سکا یا نہیں، اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے، مگر ہمیں امریکی نوجوان نسل کی تعریف ضرور کرنی ہوگی۔ امریکی نوجوان نسل نہ صرف اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کا مشہور کافی برانڈ سٹار بکس امریکی شہریوں کے بائیکاٹ کی بدولت آج مارکیٹ میں اپنا کاروبار کھو رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران کافی برانڈ کے شیئرز میں 9.4% کمی ہو چکی ہے۔ 1992 میں برانڈ کے لانچ کے بعد کمپنی کو پہلی مرتبہ اس قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کی بائیکاٹ مہم کے دوران امریکہ میں سٹار بکس کی مارکیٹ ویلیو $12 بلین سے زائد گر چکی ہے۔ اسرائیل کی فائنینشل لائن سے واضح ہے کہ صہیونی ریاست کی مالی پوزیشن کمزور ہوگی۔ امریکی نوجوان نسل آج اسرائیل اور امریکہ کے اندر موجود یہودی لابی سے نفرت کرنے پر مجبور ہیں، اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھے جو بائیڈن کو آج کی تاریخ میں ایک زائنسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے ہاتھ غزہ کے ہزاروں معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ میں اٹھنے والی مزاحمت کی بات کی جائے تو امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی اسرائیل اور امریکی حکومت کے خلاف سب سے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں طلباء کی طرف سے گزشتہ 2 ماہ سے احتجاج جاری ہے۔ یونیورسٹی کی حدود کے اندر ہارورڈ ہیٹس اسرائیل کے بینرز چسپاں کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 2 ماہ کی امریکی پالیسیوں کی بدولت روسی صدر ولادیمیر پوٹن پھر سے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ روسی صدر کے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دورے نے غزہ میں جاری نسل کشی میں امریکی کردار کو مزید عیاں کر دیا ہے۔ آج سے 2 سال قبل روس یوکرین جنگ کے آغاز پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی کوشش تھی کہ روس کو دنیا سے مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا جائے، مگر روسی صدر کا مشرق وسطیٰ کا دورہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہا ہے۔ امریکہ روس کو آئسولیٹ کرنے چلا تھا، مگر 2 ماہ کی پالیسیوں کی بدولت امریکہ خود آئسولیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل 2 ریاستی پلان نہیں چاہتا، جبکہ امریکی عوام نہ صرف اپنی حکومت بلکہ اسرائیل کے خلاف بھی بھرپور آواز اٹھا رہی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.